बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को। एक तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ, मामा कदीर अभी बेचारे इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से वो जो एक मिसिंग पर्सन का बयानिया वो उठा के चले गए हैं, वो उसके बाद इस बयानिए पर जितना ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या फिर इनकी जो हाइब्रिड विंग है या फिर बहुत सारी आगे इंडियन स्पॉन्सर्ड जो तहरीकें हैं वो चली और इस चीज़ का बहुत उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और अभी तक वो रियासत के ख़िलाफ़ चल रही हैं चीज़ें। हालांकि हक़ाइक़ पर वो बिल्कुल मबनी नहीं होते, वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड चीज़ें भी होती हैं, कुछ मसनूई चीज़ें भी होती हैं। आपको पता है कि जो दहशत तंजीमें हैं, बहुत सारे जो उनमें नाम जो लिस्ट दिया जाता है मिसिंग पर्सन का, बहुत सारे लोग तो वहीं दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिले हुए हैं, पहाड़ों पर चले गए हैं और रियासत के ख़िलाफ़ उस जंग का हिस्सा बने हैं, जो कि एक लाहासिल जंग है। उस हवाले से भी बात करेंगे। आगे चल के आपको कुछ और खुशखबरियाँ भी देंगे कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे किस तरीके से, किस मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और जिस तरीके से उनको लीड्स मिल रहे हैं और इम्पोर्टेंट लोग जो दहशत तंजीमों से जिनकी वाबस्तगी है वो पकड़े जा रहे हैं और मज़ीद उनसे इंकशाफात आ रहे हैं और दीगर जो भी दहशत कार्रवाइयाँ होने वाली होती हैं वो टाइमली उसको काउंटर कर लेते हैं और बड़े नुकसान से बलूचिस्तान को बचाते हैं। उस हवाले से भी बात करेंगे। आखिर में कुछ और चीज़ें भी हम कोशिश करेंगे ऐड करें आपको। सोशल मीडिया पर चल रहे जो भी मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन होती है उसके हवाले से बताएं कि भाई क्या हक़ाइक़ हैं और किस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तानिया बाज़ाई साहिबा। उनसे बात करते हैं। तानिया, खुश आमदीद। थैंक यू। तानिया, सबसे पहले तो मामा कदीर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो जो मिसिंग पर्सन का एक बयानिया वो खड़ा करके गए हैं, उन्होंने ही चलाया था शुरू में, लेकिन बाद में जिसको बाय किया या फिर हाईजैक हो गया ये बयानिया और अपने गलत अज़ाइम की वजह से इस्तेमाल हुआ। भारतीय स्पॉन्सर्ड जो दहशत तंजीमें उन्होंने इसको बाय किया और आगे चलाया रियासत के ख़िलाफ़। मैं चाहता हूँ इस हवाले से आप बात करें आज। देखिए बुकटी साहब, इन्होंने मामा कदीर को एज अ हीरो, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हम इतने बुरे लोग भी नहीं हैं कि हम अब एक बंदा जो इस दुनिया में नहीं रहा उस पर सियासत करें या रेटिंग बढ़ाएं। जिस तरह ये सोशल मीडिया पे ये BYC लगी हुई है, इन्होंने मामा कदीर पर भी अभी सियासत शुरू कर दी, रेटिंग शुरू कर दी। इनको लगता है ये लोगों की सिंपैथी जिस तरह वो कलेक्ट करेंगे। मामा कदीर का अपना बेटा जलील रेखी, इसका नाम अब्दुल कदीर रेखी है शायद, तो इनका बेटा जलील रेखी ख़ुद BRA में उसने शमूलियत की। जब इसके बेटे जलील रेखी ने BRA में शमूलियत की तो मामा कदीर तब से उसका फ़ोल्डर लेके घूम रहे हैं। तो जब इसका बेटा लापता हुआ, चूँकि पहाड़ों पे गया था जलील रेखी, सबको पता है जलील रेखी BRA का एक ख़ास मेंबर था। तो जब ये पहाड़ों पे गए तो मामा कदीर चूँकि इतने पढ़े लिखे बलूच माँ बाप नहीं होते, तो उसको लगा शायद सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उठा लिया। तो मामा कदीर ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ख़िलाफ़, हमारी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़। उनको शायद ख़ुद पता नहीं था कि बेटा अपनी मर्ज़ी से पहाड़ों पे चला गया है या BRA ज्वाइन कर ली है या फिर दहशतगर्द तंजीम ज्वाइन कर ली है। सही। तो ये है कि इसका अपना बेटा जलील रेखी BRA का मेंबर था, फिर शायद एक दहशतगर्दी के वाक़े में वो मारा गया। और जब मारा गया फिर उसने मज़ीद प्रोपेगेंडा शुरू किया कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने मेरे बेटे को मार दिया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मामा कदीर ही पहले जो आप कहें जो बुनियाद रखी मिसिंग पर्सन्स प्रोपेगेंडे की, वो मामा कदीर ने रखी। मामा कदीर वो बंदा है जो इंडिया गया, इंडिया में जाके मोदी के पैर छुए और मोदी को उसने कहा आप मुझे सिर्फ असला दें ताकि मैं पाकिस्तान जाके पाकिस्तानियों को मार सकूं, ठीक है। और मामा कदीर की वो वीडियो बिल्कुल आप देखिए मंजर आम पे, मैंने ट्वीट भी किया है और आजकल सोशल मीडिया पे बड़े वो सर्कुलेट कर रही है मामा कदीर की वीडियो। फिर हमारी इतनी अजीम रियासत है कि ये इंडिया गया, प्रोपेगेंडा किया, मोदी के पाँव छूमे कि मुझे आप असला दें ताकि मैं पाकिस्तानियों को मार सकूं। फिर वापस पाकिस्तान आया, ठीक है। और ये इंडिया किस लिए गया? ये इंडिया इसलिए गया, एक ह्यूमन राइट्स का कोई फंक्शन था, इवेंट था। हमारी रियासत को लगा कि शायद ये कोई अच्छा काम करने जा रहा है, मुल्क का नाम रोशन करेगा। वहाँ जाते साथ ही उसने जाके मोदी के पाँव पकड़ लिए कि खुदारा मुझे असला दे, मैं पाकिस्तानियों को मारूं, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जब वापस आया मामा कदीर, हमारी इतनी अजीम रियासत है, आप खुद सोचिए, इसको जियो पे बिठाया, जियो पे बिठा के कहा कि अपने ग्रीवियंस बताओ। फिर इसने मिसिंग पर्सन्स का बताया, जिसका अपना बेटा
BRA کا ممبر تھا, ایک دہشت گرد واقعے میں مارا گیا اور پہاڑوں پہ تھا, اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا, تو آپ خود سوچیں کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں. پھر ماما قدیر نے کیا کیا, پھر جو انڈین جرنلسٹ تھے سارے یا جو را کے ایجنٹس تھے, ماما قدیر کو رابطہ کیا کہ جینیوا پہنچے آپ. پھر ماما قدیر جینیوا گیا. ابھی بھی آپ گوگل کریں تو انڈین جرنلسٹ کے ساتھ اور انڈین اینالسٹ کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں, سر عام ہیں, اور یہ خود بھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, یہ ملے ہیں وہاں پہ. جینیوا گیا, وہاں انڈینز کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروگرام کیا, کانفرنسز کی, پروپیگنڈا کیا, ٹھیک ہے. پھر بھی ہماری وہ عظیم ریاست ہے, جب یہ پاکستان واپس آیا ماما قدیر, جس کو یہ ایز اے ہیرو اب شو کر رہے ہیں کہ ماما قدیر ہیرو تھا. ہیرو ظاہر ہے وہ ان دہشت گردوں کے لیے ہیرو تھا, یا جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے لیے تو ہیرو ہے. ہم جیسے محب الوطن پاکستانیوں کے لیے وہ ہیرو کبھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. جو اپنی سرزمین کے ساتھ مخلص نہ ہو وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پھر واپس آیا جینیوا سے, وہاں بھی اتنا پروپیگنڈا کیا, انڈینز اس کے ساتھ ہوتے تھے ہر ٹائم. پھر بھی ہماری ریاست نے اس کو جیل میں نہیں ڈالا, نہ ہی ہماری ریاست نے اس کو ہاتھ لگایا. ایک تو عمر رسیدہ بھی تھے, پھر وہ ایک فیکٹر تھا, پھر بھی ہماری ریاست نے اس کو ریلیف دے دیا. بالکل ایسے ہی. تو اس سے زیادہ بگٹی صاحب یہ ریاست کیا کرے. آپ کبھی کوئی انڈین یہاں آئے اور انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کرے جس طرح ماما قدیر نے کیا, شہباز شریف کے پاؤں پکڑیں کہ مجھے آپ پیسے دیں میں انڈینز کو ماروں, ٹھیک ہے. پھر آپ دوبارہ انڈیا جا کے دکھائیں جو انڈین ہے, ٹھیک ہے. پھر بھی یہ ریاست رحم دل ہے, پھر بھی یہ ریاست جو ہے بہت ہی آپ کا ریلیف گیونگ ہے. تو ماما قدیر جو ہے, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ اس کو ایز اے ہیرو یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, حالانکہ وہ میری نظر میں بہت بڑا غدار تھا. میری نظر میں اس نے بہت غداری کی. وہ اس نے ہر وہ کوشش کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی, پاکستانیوں کو نقصان پہنچانے کی. آج آپ دیکھیں پاکستان ہے لیکن ماما قدیر نہیں ہے. دنیا کی ماما قدیر کی تو خیر کوئی اوقات نہیں تھی, دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے, نہ پاکستان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے. ماما قدیر تو ایک چھوٹی سی آپ کا شے تھی, لیکن یہ تھے کہ اس کو ایز اے ہیرو پیش کرنا. اور میں کچھ بڑے ٹویٹر اکاؤنٹس کی بات کروں گی جو ہمارے کمپرس لیڈران ہیں, وہ اس کو ایز اے ہیرو پورٹرے کر رہے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس وجہ سے وہ اس کو ایز اے ہیرو پورٹرے کر رہے ہیں. یہ تمام وہ ہیں بگٹی صاحب جو سیپریٹسٹ موومنٹ پہ کام کر رہے ہیں, جو آزاد بلوچستان پہ کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی ماما قدیر نہیں رہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے کہ وہ مودی سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے اسلحہ دیں, میں پاکستانیوں کو ماروں. بالکل تانیہ, وہ میرے نظر سے بھی وہ ویڈیو گزری, لیکن بہت سارے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آخر میں شاید ان کو ریئلائز ہو گیا تھا, کیونکہ وہیں دہشت گرد تنظیم کے لوگ ان کو ہی مارنے پہ تلے تھے, کیونکہ وہ ایک نیا پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے تھے, ان کے پاس کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا ایسا. یہ چیزیں شاید ان کو سمجھ آئی ہوں, باقی خیر دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ مرحوم ابھی دنیا میں نہیں ہے. ایک اور چیز ہے, ریاست کے خلاف ایک بہت منظم موومنٹ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جتنے بھی یہ دہشت گردوں کے سافٹ فیسز ہیں وہ ایک ہی صف پر کھڑے ہو گئے ہیں. اگر میں بلوچستان کے ایک کردار کی بات کروں, اختر مینگل کی, تو وہ بھی آج کل پتہ نہیں ان کو کیوں تکلیف ہے کہ عمران خان کو سزا سنا دی گئی. حالانکہ اگر پی ڈی ایم کی میں بات کروں, وہیں انہی کے مطلب مخالف والے صف میں کھڑے تھے, اور آج اسی چیز پر وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, پولیٹکس اپنا چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزیں بظاہر تو مطلب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بھائی عام بلوچ کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. پتہ نہیں کیوں لوگوں کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے, وہ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے کہ بھائی یہ سیاست کے حد تک محدود ہے, اور نہ ان کا کوئی آپ کے خیر خواہ ہیں, نہ ہی آپ کے رائٹس کے لیے ان میں کوئی اتنی تڑپ ہے دل میں کہ آپ کے لیے کچھ کریں. تو اس ساری چیزیں سامنے, میں چاہتا ہوں اس پر آج بھی آپ بھی بات کریں اور بتائیں عوام کو کہ یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں. سارے ناکام لوگ ایک ساتھ ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا, جو اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا وہ پھر قوم پرست بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. جو اس دنیا میں سب سے جو نالائق آدمی ہوتا ہے, اس دنیا میں جو سب سے ناکام آدمی ہوتا ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, جس کے پاس وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, وہ پھر قوم پرست بن جاتا ہے. پھر وہ قوم پرستی کا کارڈ کھیلتا ہے, پھر وہ اپنے لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتا ہے. اور ہمارے پشتون تو ویسے بھی یا تو مذہب کارڈ ہے یا تو قوم پرستی کارڈ ہے, قبائلی ہمیشہ اس پر ان کے ساتھ وہ آپ کا یہ استعمال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے.
تو یہ جو ایک ساتھ ہو گئے ہیں، اس کو کون سی موومنٹ کہتے ہیں؟ قومی یکجہتی، آئی ڈونٹ نو اس موومنٹ کا کیا نام ہے جو ابھی یہ سب ایک ساتھ ہو گئے ہیں. اچھا، ہمیں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جس وکیل کی وکالت نہیں چلتی تھی یا تو وہ بیرون ملک چلا جاتا تھا کاروبار کرنے، یا تو پھر پاکستان میں وہ یہ کرتا تھا کہ پاکستان میں بیٹھ کے یا تو پاکستان میں بیٹھ کے بزنس سٹارٹ کر لیتا تھا یا تو بیرون ملک چلا جاتا تھا. اب بھی ہم میں جو وکیل ہے جن کی وکالت آپ کہیں کہ شاید نہیں چل رہی ہوگی، وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیتا ہے. تو بالکل سیاسی لوگوں کے بارے میں بھی یہی ہے، جن کی سیاست ناکام ہو چکی ہے، جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کو گھر والے بھی نہیں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے کانفرنسز کر رہے ہیں. جن کی سیاست ناکام ہو چکی ہے وہ جا کے بی وائی سی کے کیمپس میں بیٹھ جاتے ہیں فوٹو سیشن کے لیے. جن کی سیاست دفن ہو چکی ہے وہ جا کے مسنگ پرسنس کے کیمپس میں بیٹھ جاتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے. تو وین یو آر گڈ فار نتھنگ، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ انہی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور تخریب کاریوں کی طرف آپ کا رجحان ہو جاتا ہے. تو ابھی جو یہ کانفرنس ہوا ہے، میں نام بھول گئی کہ کانفرنس کا کیا نام ہے، اس میں جو اختر مینگل صاحب نے سرفراز بگٹی اور انور الحق کاکڑ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تو میرا اختر مینگل صاحب سے یہ سوال ہے کہ عدم اعتماد میں تو آپ ہی تھے نا، عمران خان کے آپ ہی پی ڈی ایم کا حصہ تھے، پیسہ اٹھایا سائڈ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اختر مینگل صاحب تو وہ ہیں جس نے 10 ارب مسنگ پرسنس کے نام پہ لیے اور کھا لیے، ٹھیک ہے. اختر مینگل صاحب تو وہ ہے کہ آپ وڈ جائیں تو جتنی بھی مائن اینڈ منرلس کی لیز ہے وہ اختر مینگل صاحب کے پاس ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی لیز لے سکے. اختر مینگل صاحب کی تو ہب میں بہت بڑی فیکٹری ہے سنگ مرمر کی، جہاں سے وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں. آدھے دبئی کے مالک ہیں، روز رائس سے اترتے ہیں، پھر بھی اس ملک سے ناخوش ہیں. اور اس ملک نے ان کو کیا عزت دی ہے، اس ملک سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے. آج جو دبئی میں اختر مینگل کا اربوں خربوں کا جو بزنس ہے، دبئی میں ان کے اپنے گھر ہیں، کراچی میں اپنے گھر ہیں، اسلام آباد میں اپنے گھر ہیں. یہ لوگ بھی اس ملک سے ناخوش ہیں اور بی ایل اے کا فرنٹ فیس ہیں، بی ایل اے کے سب سے بڑے حمایتی ہیں. پھر بھی اس ملک میں عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی اس ملک سے ناخوش ہیں. اور جو بھی اس کانفرنس کا حصہ ہے، آپ دیکھیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک نے کم دی ہے، کم عزت دی ہے، ان کو کم شہرت دی ہے. ان کو کون جانتا تھا؟ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ان کو کس نے پہچانا تھا؟ تو اختر مینگل صاحب تو مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا، ایک مووی آئی تھی، تو اختر مینگل صاحب کا یہ ہے کہ اختر مینگل کا جو ہے نا 50 شیڈز آف مینگل میں کہوں گی کہ ان کے 50 چہرے ہیں. مجھے تو چائنا میں چینیوں نے کہا کہ وہ ہی ہیز مور دین 50 فیسز. تو 50 شیڈز آف مینگل کا ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ان کے اتنے چہرے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہیں. اسی ملک میں رہ کے اربوں پتی کھربوں پتی ہو گئے ہیں، پھر بھی اس ملک سے ناخوش ہیں. مجھے سمجھ نہیں، ایوانوں کے مزے بھی لیے، آج بھی پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں، آج بھی ان کی سیلری ہے ایز اے میں نے اپنی سیلری اٹھا رہے ہیں، آج بھی پارلیمنٹ لاجز کو چھوڑا تو نہیں ہے. تو اس ملک نے ان کو کم عزت دی ہے، اس ملک نے ان کو کم پیسہ دیا ہے، اس ملک نے ان کو کم وہ آپ کہیں کہ نام دیا ہے، پھر بھی یہ ناخوش ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم پاکستان کے نام کر دیں؟ ہاں نہیں، ہم کیا کریں؟ یہ جو ابھی انہوں نے ایک قومی اتحاد موومنٹ اسٹارٹ کیا ہے، تو ہم پاکستان ان کے نام کر دیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، پھر دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں، پھر عدم اعتماد میں آ جاتے ہیں، پھر مسنگ پرسنس کے نام پہ پیسے کھاتے ہیں. آج بھی ورڈ کا اسکول بند ہے، آج بھی ورڈ میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، آج بھی ورڈ میں ایک اچھی سڑک نہیں ہے. 2 دفعہ اختر مینگل کی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے. کیوں ورڈ آج بھی برے حالات میں ہے؟ بالکل. یہ کویشچنز میں بھی پوچھتا ہوں وڈ کے رہنے والوں سے، جو بھی ان کے حمایتی ہیں، ان کو خود بھی سوال کرنا چاہیے. بھائی چلو ہم آپ کے پیچھے جانے دے رہے ہیں، آپ کے جانسار بن رہے ہیں، آپ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ آپ کی کیا مطلب آپ نے ادھر کام کیا ہے یا پھر آپ کی پرفارمنسز کیا ہیں. تنیا ایک اور چیز ہے، خوشخبریاں بھی ہیں بلوچستان سے، کیونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ جس طریقے کے ہیں، مطلب پروفیشنل ہیں، جس طریقے سے وہ بھرپور کارروائیاں کریں. ایک بہت اچھا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، جو یہ دہشت گرد گروہوں کے ایک بہت اہم نیٹ ورک تھی، اس میں ایک سرغنے کو پکڑا گیا ہے، فرید نامی، اور بعد میں اس نے بھی بہت سارے انکشاف کیے اور ہمیں اور لیڈز ملی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. ایک خاتون تک بھی رسائی ہمیں مل گئی، ہب میں وہ تھی، وہ بھی کسی مطلب سوسائڈ بمبر تھی اور ایک سوسائڈ اٹیک کے لیے اس کو تیار کیا گیا تھا. خیر النساء غالباً ان کا نام ہے. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟
تربت میں جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے شاید فرید نام کا کوئی تھا جو ماسٹر مائنڈ تھا. میں تو حیران ہوں کہ مزید بلوچ لڑکیاں ایز اے خودکش بمبار, یہ بہت ہی الارمنگ ہے. اور وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک بلوچ لڑکی ہے جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے, پکچر سوری, جس میں کہا ہے کہ ایک سوسائڈ بامر تیار ہو رہی تھی لیکن ان کو بچایا گیا ہے. اور آپ سوچیں, آپ اس کی پکچر دیکھیں, وہ جو نفسیاتی مریض لگتی ہے, جیسے پہلے منشیات کے اس کو ڈوز دیے گئے ہوں. یہی کر رہی ہے نا آج کل BLA, پہلے منشیات کے ڈوز دیتی ہے بلوچ جو لڑکیوں کو, جب تو وہ اپنے سینسز کھو بیٹھتی ہے پھر جا کے خود کچھ بمبار بنتی ہے. تو وہ جو پکچر سرکولیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, خیر النساء ہے یا ہانی ہے, مجھے نام نہیں پتا, لیکن وہ مجھے بہت دکھ ہوا وہ پکچر دیکھ کے. وہ لڑکی جو ہے بڑی سہمی ہوئی نظر آ رہی ہے پکچر میں, بڑی نفسیاتی نظر آ رہی ہے. تو پتہ نہیں یہ کیا کھلا پلا کے, کیا ٹریننگز کر کے ان بچیوں کو خود کچھ بمبار بنا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی کارروائی ہماری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہوا ہے تربت میں, یہ ان کو جس طرح انہوں نے جان بچائی ان بچیوں کی, یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے جس پر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. لیکن پھر میرا سوال یہ ہے, یہ بچیاں کیوں دہشت گردی کی طرف ان کو کیوں دھکیلا جا رہا ہے, یہ کیوں اتنی جلدی اویلیبل ہے, ایکسیسیبل ہے. بلوچ لڑکیاں کیوں دہشت گرد بن رہی ہیں, بلوچ لڑکیوں کو یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں. لڑکیوں یہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے, یہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ کو عورت استعمال نہیں ہوتی. ایون جنگ میں, وار میں عورت استعمال نہیں ہوتی. تو ہم تو بلوچ روایات کی بات کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں اتنی ہماری سالہ تاریخ ہے, ننگ و ناموس ہم نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. تو بینگ اے بلوچ ہم یعنی کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ آپ ایک معصوم لڑکی کو خود کچھ بمبار بنا رہے ہیں. اور دیکھیں پوری دنیا میں آپ کی بدنامی بھی ہو رہی ہے, آپ ڈیفیم بھی ہو رہے ہیں. ہمارے لیے تمام بلوچ جو ہیں وہ قابل احترام ہے اور ایک آپ کہیں ایک بہت عظیم قوم ہے. لیکن جس طرف یہ بچیاں جا رہی ہیں, ٹریپ ہو رہی ہیں, بہت دکھ ہوتا ہے, بہت زیادہ. بالکل ایسے ہی ہے. تانیہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی, آپ کو خوشخبریاں بھی بتائیں جس طریقے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اور اہم نیٹ ورکس تک پہنچ رہے ہیں دہشت گردوں کی. یہ بہت بڑی خوشخبریاں ہوتی ہیں کیونکہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسرے طرف ہمارے جوان شہادتیں پیش کرتے ہیں, اپنے سروسز دیتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک خوشائن چیز ہوتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں, اب بینگ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن ہو اور امن پاکستان میں بھی پھیلے اور اسی امن میں بلوچستان کے لوگوں کا ایک اچھا حصہ ہو. تو ہم بھی یہ چیزیں چاہتے ہیں, دہشت گردی سے پاک بلوچستان چاہتے ہیں, ایک آپ کہہ لیں کہ پرامن بلوچستان چاہتے ہیں. تو یہی چیزیں ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور بہت ساری چیزیں آگے بھی ہوں گی. اس امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.